तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो अपनी अपनी सीटों पर तशरीफ रखें। स्टेज को खाली कर दें। जिम्मेदारान के अलावा मेहरबानी स्टेज को खाली कर दें। आप सबके आगे साथ में रहना नहीं, लोगों को हटा देंगे, अब साथ हमारे साथ। बहुत शुक्रिया कोटा की आवाम ने दिल की अता कराइयों से अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान को आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अभी यार यहाँ से हट जाए ना, वक्त ज़ाया किए बगैर रास्ता नहीं है। बेटा पीछे सारे चले जाए आप लोग, सीटों पे चले जाए, अपनी सीटों पे चले जाए, मेहरबानी होगी। मलिक इमाम साहब से गुजारिश करूंगा कि वहाँ और आपसे बात करूँ, वक्त का ख्याल रखें, बराए मेहरबानी 5 मिनट से ऊपर कोई मुकर्रर वक्त ना ले। बहुत शुक्रिया जनाब मलिक इमाम साहब सदर से अच्छा पीछे तो लोग बैठे हैं तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा, मुझे काफी परेशानी का सामना कर रहे हैं। भाई पीछे हो जाए, सब भाई पीछे हो जाए प्लीज। मेरी आप भाइयों से दरख्वास्त है, आप सब लोग दरख्वास्त से पीछे हो जाए, स्टेज के सामने से हट जाए सब।
जनाब अमीर जमात इस्लामी जिला रावलपिंडी सैयद आरिफ शिराजी साहब, अमीर जमात इस्लामी काउंटा राजा गुलाम हैदर साहब और काउंटर में मौजूद नौजवानों की कायद जनाब अब्दुल कयूम भाई और जमात इस्लामी की सारी क़यादत, जमात इस्लामी यूथ की सारी क़यादत को आज के अजीम और शान शख्सियती कन्वेंशन के नकाश पर और बात पेश करता हूँ। दाई काबिल एहतराम बुजुर्गों और अजीम नौजवान दोस्तों, आज ये तार लोगों में भी है। हमारा मीडिया दो रुख दिखा रहा है। एक वो बयानिया जो सिलेक्टेड हुकूमत इमरान खान की सूरत में मौजूद है, और दूसरा झूठा बयानिया कि जिसको वो जो मुत्तहिदा अपोजिशन, वो जो चोर और लुटेरे और डाकू आज इकट्ठे हो चुके हैं, उसको बयान कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की आवाम और बिलखसूस पाकिस्तान का नौजवान ये बात जान चुका है कि ये झूठी तब्दीली के नारों में जो धोखा हमने खाया, आइंदा इंशाअल्लाह हम उस धोखे में कभी नहीं आएंगे। आज पाकिस्तान का नौजवान बेरोजगार है, आज पाकिस्तान का नौजवान दर बदर के धोखे खा रहा है। वो जहांगीर तरीन कि जिसने आवाम की चीनी पर डाका डाला, आज फिर पाकिस्तान के नाराज मौजूद है। आज फिर गरीब आवाम को लूटने के लिए पाकिस्तान की सियासत में और पाकिस्तान पहुंच चुका है। मैं इंशाअल्लाह ताला जो कायदे मोहतरम ने जमात इस्लामी यूथ को हुक्म दिया है कि आपने गाँव-गाँव, करिया हर मोहल्ले के अंदर जमात इस्लामी यूथ के यूनिट बनाने हैं। इंशाअल्लाह काउंटा के अंदर अब्दुल कयूम भाई और इनकी टीम या यूनिट बनाएगी। इंशाअल्लाह ये नौजवान सिराजुल हक का जो है हरावर दस्ता होंगे और इनकी आवाज हर गली मोहल्ले और हर घर तक पहुंचाएंगे। अल्लाह ताला ने दुआ है कि अल्लाह ताला इस पाकिस्तान को सही अंदाज से एक खुशहाल रियासत बनाने में हमारी मदद फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना, न हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नाराए तकबीर भी फितना। अब मैं मोहतरम जनाब राजा तमीर साहब से गुजारिश करूंगा, कोटा के अवाम से मुखातब हूँ, मोहतरम जनाब राजा तमीर साहब। मेरी दरख्वास्त है भाइयों से जो खड़े हैं जरा कोशिश करें, जो पीछे बैठे हुए उनको नजर नहीं आ रहा था, वो कहीं बैठ सकते हैं तो प्लीज बैठ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। जनाब कायदे मोहतरम सेनेटर सिराजुल हक साहब, अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान जनाब डॉक्टर तारिक सलीम साहब, अमीर जमात इस्लामी सूबाई पंजाब शुमारी जनाब सैयद आरिफ शिराजी साहब, अमीर जमात इस्लामी जिला रावलपिंडी जनाब उस्मान अक्काश साहब, सेक्रेटरी जनरल जिला रावलपिंडी, कोटा के हर दिल अजीज हमारे मेहमान जनाब शम्सुर रहमान सवाती साहब और मेरे उलमाए कराम, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, इस जलसे के बारे में जब हम
प्लानिंग कर रहे थे, तो ये बात जब जेर बहस आई कि इसमें हाजिरी कितनी होगी, तो हमने कहा शमूलियत जो होगी कम से कम 200 होनी चाहिए और शुरका की तादाद कम से कम 2500 तो होनी चाहिए। तो मेरे कई भाइयों ने कहा कि यहाँ एक साबका वज़ीर आज़म जलसा करने आए थे कहूटा, और उन्होंने इस मछली चौक में जलसा किया और उनकी तादाद 300 के करीब भी नहीं पहुंच सकी। मैंने कहा जब कहूटा के लोगों को पता चलेगा कि आज वो शख्स आ रहा है कि जिसको सारी दुनिया अमीन और सादिक के नाम से जानती है, आज मर्दे मोहम्मद मर्दे हक आ रहा है, आज मजलूमों की आवाज बुलंद करने वाला कहूटा में आ रहे हैं, तो लोग ये जगह भी तंग पड़ जाएगी हमारे पर। आज देख रहे हैं आपका हाल, हमसे मालूम है कि जिनको तकलीफ हुई उनके बैठने की जगह का इंतजाम नहीं कर सके, हम आपसे मालूम है। मैंने कोई तकरीर नहीं करनी, आपके और सराय साहब के दरमियान हाल नहीं होना चाहता, लेकिन कहूटा के वाले से चंद मेरी गुजारिशात हैं। जनाबे वाला ये तहसील बड़ी कदीम तहसील है कहूटा की, जिससे 2 तहसीलों ने जन्म लिया। इसकी कोख से एक कोटली सत्या 90 की दिहाई में वजूद में आई और दूसरी कदर सईदा 2007 में। हमारी तहसील जो है इसको ये बहुत बड़ा एक एजाज भी हासिल है, ये शहीदों की तहसील भी है। यहाँ के नौजवान फौजियों ने, नौजवान अफसरों ने अपनी शहादत के नजराने पेश करके इस मुल्क का दिफा किया। इस तहसील के अंदर बड़े बड़े नामवर जर्नल पैदा हुए, बैरोक्रेट पैदा हुए, बड़ी बड़ी कद्दावर शख्सियत पैदा हुई इस तहसील के अंदर। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि आज भी इस तहसील के अवाम बुनियादी जरूरतों से महरूम है। अगर आप सियारा की तरफ से आए हो तो आपने हमारी सड़कों में अंदाजा कर लिया होगा। मैं पिछले वर्ष में दीन गया, अपर दीन और दीन, मैंने आपकी सड़कें देखी से बर्बाद कर दिया, तो मुझे इस सड़कों के हवाले से आप ज्यादा में तरक्की याफ्ता नजर आई। यहाँ की सूरत हाल ये है कि कहूटा में जब थोड़ी सी बारिश हो जाए तो यहाँ की सड़कें जो है नदी नालों का मंजर पेश करती हैं। अगर आप सेहत के हवाले से बात करें, ये 1964 में बना हुआ अस्पताल है, लेकिन बुनियादी सहूलतों का इसके अंदर निताई फुकदान है। कोई एम्बुलेंस नहीं है, पैरामेडिक्स नहीं है, और इन सड़कों के ऊपर जब किसी मरीज को लाया जाता है तो इतनी गाड़ी जब सुजुकी के अंदर तो बेचारा रास्ते में एक्सपायर हो जाता है, और किसी को यहाँ पे जब जाम डाल जाए तो किसी को दवाई नहीं मिलती, वैक्सीन नहीं मिलती यहाँ पे। इसी तरीके से हमारी बच्चियों का मसला हो डिलीवरी का, तो यहाँ पे उसका भी कोई इंतजाम नहीं है। अगर पानी के हवाले से बात की जाए तो यहाँ की अक्सरियत आज साफ पानी पीने से महरूम है। 1974 में यहाँ पे वाटर सप्लाई स्कीम आई 400 घरों के लिए, अभी तक उसमें किसी किस्म का इजाफा नहीं हुआ। 2008 में यहाँ पे फंड मिले, सारी करप्शन की नजर हो गई। पीटीआई के लोगों ने यहाँ के आवाम से वादा किया था कि हम आपको पानी देंगे, लेकिन 2.5 साल गुजरने के बावजूद भी अभी तक यहाँ के लोगों को कुछ नहीं मिला। अभी तक लोग पानी के लिए भी तरसते हैं। 70-80 हजार आबादी का ये शहर, इसमें कोई पार्क नहीं है, इसमें कोई स्टेडियम नहीं है, इसमें किसी किस्म का सफाई और सुथराई का कोई इंतजाम नहीं है शहर के अंदर। हमारे इलाके नार और पंजाब का इलाका मरी से ज्यादा उनके अंदर खूबसूरती है, कुदरती हुस्न से मालामाल, लेकिन उनकी तामीर तरक्की के लिए, उनकी सड़कों के लिए जो भी आता है हुक्मरान वो वादे करता है, लेकिन किसी वादा है पानी के। यहाँ पे KRL का जब प्रोजेक्ट लगा तो लोग खुश हुए कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगने से यहाँ पे तरक्की आएगी, खुशहाली आएगी, हमें मुलाजमतें मिलेंगी। लेकिन मकामी लोगों में मुलाजमों का हिस्सा न होने के बराबर है, बल्कि कुछ मुश्किलात में इजाफा हो गया। आप वो जो उसके आस पास में घर तामीर करना चाहते हैं आदमी, तो उसको NOC लेने के लिए बड़ा ख्वार होना पड़ता है। और ऐसे भी केसेस आए हैं कि उनके खिलाफ FIR तक काटी गई। मेरे भाइयों, अमीर जमात का बड़ा टाइम कीमती होते हैं, आपको पता है, बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं,
یہ انہوں نے شفقت کا مظاہرہ کیا کہ ہمیں یہ ٹائم دے دیا ہماری چھوٹی سی تحصیل کو. ہم ان کے بڑے شکر گزار ہیں اور ہم بڑی شدت سے یہاں پہ ان کا انتظار کر رہے تھے. 1997 کے بعد آج کوئی امیر جماعت ہے. میرا بھی باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے لیکن میں بات کو مختصر کرتا ہوں. میں ان کے اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا، لیکن میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آج آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، آج مارے لوگ پھر رہے ہیں. کتنے میرے پاس آگے شکایتیں لے کر کے آتے ہیں، ہمارا میٹر نہیں لگ رہا، بجلی کا میٹر نہیں لگ رہا، گیس کا میٹر نہیں لگ رہا، ہم سے رشوت مانگی جا رہی ہے، ہمیں فلان جگہ پہ دم کیا جا رہا ہے، فلان جگہ پہ دم کیا جا رہا ہے. آپ لوگوں کو الزام تو دیتے ہیں، لیکن خدا را اپنا محاسبہ کرو کہ لوگوں کو تم ان کا انتخاب کرتے رہے ہو. یہاں پہ آپ نے نمائندگی دی، زیادہ اس پہ دی ہے، نون لیگ کو دی ہے، آپ نے پیپلز پارٹی کو نمائندگی دی ہے، لیکن اس شہر کے ساتھ انہوں نے وفا نہیں کیا. آپ نے صحیح لوگوں کا انتخاب نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج یہ اس کے نتائج بھگت رہے. مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ جی وہ جماعت اسلامی کو ووٹ دیں گے ہمارے ووٹ ضائع ہو جاتے ہیں. جنہوں نے ووٹ دیا پیپلز پارٹی کو، جنہوں نے ووٹ دیا مسلم لیگ کو، جنہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، انہوں نے ووٹ ضائع کیے. اپنے بچوں کا مستقبل دیا گیا ہے. اور کوئی ایسا کیا دے کے جا رہے ہو، اور کوئی صحت اسپتال دے کے جا رہے ہو، ووٹ تمہارا ضائع ہوا اور اس کا آخرت میں بھی نقصان اٹھانا پڑے گا. جماعت اسلامی کو جس نے ووٹ دیا اس کا ضمیر بھی مطمئن ہے اور آخرت میں بھی اس وجہ ملے گا. میرے بھائیو، آج ہم کوٹا میں اس شخصیت کو، وہ شخصیت آپ کے سامنے اسٹیج پہ بیٹھی ہوئی ہے جو ایک درویش شخص انسان ہے، جس کی تعریف ہم نہیں کرتے ساری دنیا کرتی ہے، جس کو ہمارا چیف جسٹس بھی کہتا ہے کہ وہ امیر اور صادق ہے. اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے بڑے وسائل سے نوازا ہے، کوئی وسائل کی کمی نہیں ہے. یہاں پہ صرف ایک دیانتدار لیڈر چاہیے ہمیں، جو عوام کا سینے میں درد رکھنے والا ہو، اللہ کا خوف رکھنے والا ہو. اور ہمارے لیڈر کے اندر اللہ کے فضل سے یہ صلاحیتیں موجود ہیں. آپ ان کا رہنا سے نہ دیکھیں. یہ وزیر خزانہ رہے، اربوں میں انہوں نے چیک سائن کیے. دولت کمانی ہوتی تو بڑی دولت کما سکتے تھے، لیکن درویشی اختیار کی. سینئر وزیر تھے، ان کے سینے میں قوم کا درد ہے. جب اپنے سیکریٹریٹ میں گئے تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ کوئی اے سی نہیں چلے گا، اس پوری بلڈنگ کے اندر اے سی بند سارے. میری عوام کے گھر کے اندر پنکھا نہیں چلتا، میرے گھر میں کیسے اے سی چل سکتا ہے، میری بلڈنگ میں کیسے اے سی چل سکتا ہے. یہ لوگ تبدیلی کا نعرہ لگانے والے، جھوٹ بولنے والے، 1300 سی سی کی گاڑیوں سے اب 1800 سی سی گاڑیاں لے کر گئے ہیں، 2 گاڑیاں بلٹ پروف گاڑیاں لے کر کے رکھی ہیں. کبھی تبدیلی نہیں لے کے آ سکتے. یہ میرے بھائیو، سراج الحق تبدیلی لانا چاہتا ہے، اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہتا. ان کو شہرت نہیں چاہیے، اللہ نے بڑی کو دے دی ہے. دولت بھی ان کی قومی ٹھوکر ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس مظلوم ملک کے عوام کو عزت دی جائے، اس کو اوپر اٹھایا جائے، اس کا جائز حق بنتا ہے. اس کا جب میٹر لگ رہا ہے اس سے رشوت نہ مانگی جائے. جب وہ اسپتال میں جائے تو اس کو وی آئی پی ٹریٹ کیا جائے، تھانے اور کچہری میں اس کو ذلیل نہ کیا جائے، ان کو روزگار ملے. سراج الحق صاحب اس نظام کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اس نظام کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. میں آخری بات آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ لوگ ذرا ہاتھ بلند کر کے اس کا جواب دینا، اس نظام کی تبدیلی کے لیے سراج الحق صاحب کا ساتھ دینے کو تیار ہیں؟ سراج الحق صاحب نے اس نظام کے لیے تبرے جنگ بجا دیا ہے. ہمیں سراج الحق کا ساتھ دینا ہوگا. ایک نعرے کے ساتھ بات ختم کرتا ہوں اور پوری ایمانی قوت کے ساتھ آپ نے اس کا جواب دینا ہے تاکہ پورے اس چھوٹا شہر کے اندر اس کا جواب سنے، لوگ گونجے، اس کی آواز سنیں. کلام
نہیں ہے ڈاکٹر صاحب آ جائیں گے ڈاکٹر صاحب کو ایسے نعرے پسند نہیں ہے آدھے لوگ بول رہے ہیں آدھے نہیں بول رہے قدم بڑھاؤ سراج الحق ہم تمہارے ساتھ ہیں قدم بڑھاؤ سراج الحق ہم تمہارے ساتھ ہیں بہت شکریہ ملک بناتا اسلامی ملک بناتا اسلامی ملک رہے گا اسلامی ملک رہے گا اسلامی آج دوران امیر جماعت اسلامی تحصیل مری قیم جماعت اسلامی تحصیل مری حماد بھائی صاحب مولانا عثمان عثمانی صاحب سورت مجید ستی صاحب قائد N57 تشریف لائے ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ساتھ ہی ان سے معذرت بھی کرتے ہیں کہ وقت کی کمی کی وجہ سے آپ کو خطاب کا وقت نہیں مل سکے گا اور میں جناب شمس الرحمان سواتی صاحب صدر نیشنل لیبر فیڈریشن پاکستان ان سے انتہائی معذرت خواہ ہوں ان کو یہاں کے لوگ سننا بھی چاہتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس وقت کی بہت کمی ہے ان کا وقت ہم امیر جماعت کو دینا چاہتے ہیں امید ہے کہ وہ اس کو محسوس نہیں کریں گے میں بلا تاخیر اگلے مقرر کو بلاؤں گا انشاءاللہ اس شعر کے ساتھ وہ اور ہی ہوں گے کم ہمت وہ اور ہی ہوں گے کم ہمت جو ظلمت شدت سہ نہ سکے شمشیر و سنا کی دہاڑوں پر جو حرف صداقت کہہ نہ سکے ایک جذبہ اصول مقصد ہے ایک جذبہ اصول مقصد ہے یوں ارس و آواز پاک کیا ہم کفر کی ہاتھوں بک نہ سکے ہم کفر کی ہاتھوں بک نہ سکے ہم وقت کی رو میں بہ نہ سکے جس بات پہ تم نے ٹوکا تھا جس بات پہ تم نے ٹوکا تھا اور دار بھی ہم کو کھینچا تھا مرنے پہ ہمارے عام ہوئی کو جیتے جی ہم کہہ نہ سکے تھے تم سے زیادہ طاقتور تھے تم سے زیادہ طاقتور ہر چشم فلک نے دیکھا ہے توحید کا طوفان جب اٹھا توحید کا طوفان جب اٹھا وہ مد مقابل رہ نہ سکے میں اب گزارش کرتا ہوں امیر جماعت اسلامی ضلع راولپنڈی جناب سید عارف شیرازی صاحب سے دعائیں اور آپ سے مخاطب ہوں نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر رہبران رہنما مصطفیٰ رہبران رہنما مصطفیٰ میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا نحمد و صلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس صدق اللہ مولانا العظیم محترم و مکرم امیر جماعت اسلامی پاکستان امیر جماعت اسلامی صوبہ پنجاب اور قائدین اکرام میں یہاں کی جو مقامی کمیٹی ہے اس نے بہت خوبصورت انداز میں اس پروگرام کو منعقد کیا اس کے لیے محنت کی جس میں حضرت تنویر صاحب راجہ غلام حیدر صاحب عبدالرحول صاحب اقتبار صاحب مبشر ستی صاحب حفیظ الرحمان صاحب جاوید اقبال صاحب محمد ابرار صاحب امین ثاقب صاحب اور راجہ عبداللہ صاحب ملک عبد الباسط صاحب اور سردار عبدالقیوم صاحب سردار اسد محمود صاحب جناب نقاش صاحب اور عبدالودود صاحب اور مولانا قاسم صاحب میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے امیر جماعت محترم کی آمد پر بہت خوبصورت انداز میں اس پنڈال کو سجایا ہے میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس کہ یہ جو فساد ہے خشکی اور تری کے اندر یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو فساد تھا وہاں بت پرستی تھی شرک تھا
اور بچوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. لیکن آج کی دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے. دنیا کے کسی کونے میں بھی اگر کوئی فساد برپا ہوتا ہے تو اس سے ہمارا ملک پاکستان اس سے متاثر ہوتا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتنا خوبصورت ملک دیا جو وسائل سے مالا مال ملک ہے, جس کے پاس اپنی گندم ہے, اپنا چاول ہے, زمین کے اندر کوئلہ ہے, خزانہ ہے, سونا ہے. لیکن اس کے باوجود آج ہماری عوام کو حکمرانوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر 70 سال میں جو کھیل کھیلا گیا ہے کہ پہلے پارٹیاں اپنی باری پر آتی اور جاتی رہی اور درمیان میں اسٹیبلشمنٹ نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی. لیکن آج کی اس دنیا میں جو فساد برپا ہے, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عوام غربت کے اندر اور مسکینی کے اندر, ان کے لیے صحت کا کوئی انتظام نہیں, ان کے تعلیمی اداروں کا کوئی انتظام نہیں. لیکن آپ اپنے اس پاکستان کو اپنی تحصیلوں کے اندر دیکھیں اور ذرا تھوڑا سا آگے جائیں, کوئی 40-50 کلومیٹر پہ اسلام آباد کے اندر دیکھیں, زمین آسمان کا فرق آپ کو نظر آئے گا. اس لیے یہ فساد جو برپا ہوا ہے ان 73 سالوں کے اندر اور آج کے دور کے اندر, ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اسلامی مملکت عطا فرمائی جس کے جو ہم نے قرآن کے نام پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک نظریے کے نام پر حاصل کیا, اور ہم نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کے نظام تعلیم کو بدلیں گے, یہاں کی عوام کو بدلیں گے, اللہ اور اس کے رسول اور دین کی طرف لے کر آئیں گے. لیکن آج کے اس پاکستان کو ہم دیکھتے ہیں جس میں ہر طرف شر ہے, ہر طرف فساد ہے, ہر طرف جو ہے لڑائی اور جھگڑا ہے, اور ہمیں قومیتوں کے اندر جو ہے تقسیم کر دیا گیا ہے. اور اس طریقے سے پوری قوم کو زمین کے اوپر لکیریں لگا کے ہم نے زبان کے اوپر قومیت کے اندر تقسیم کر دیا ہے. لیکن میں آج کے دور کے اندر اسی پاکستان کے اندر جماعت اسلامی رہی, جماعت اسلامی نے بلا لوگ اور بغیر کسی قومیت کے تمام جماعتوں سے ہٹ کر یعنی ایک امت کے لیے کام کیا. اسی طریقے سے خدمت خلق کے ادارے ہمارے کام کر رہے ہیں. اور اسی پاکستان کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے میئر کراچی رہے, اسی طریقے سے سینٹ کے اندر رہے, قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے اندر رہے. جس طریقے سے اللہ ہمیں نماز اور روزہ اور حج کا ہمیں حکم دیتا ہے, بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا, کہ اے اہل ایمان اپنی امانتیں آپ جو ہے نا اہل لوگوں کے حوالے کریں. لیکن آج ہماری امانتیں ملک کے بدترین لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں, جو کبھی پیو پارٹی میں ہوتے ہیں, کبھی جو ہے نا مسلم لیگ کے اندر چلے جاتے ہیں, کبھی اسٹیبلشمنٹ کی چھتری کے نیچے آ جاتے ہیں, اور کبھی پی ٹی آئی کے جو ہے نا امبریلا کے نیچے آ جاتے ہیں. اس لیے یہ امانتیں آج آپ لوگوں کے, یہ امانت آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. آپ نے جو ہے کسی پولیس اسٹیشن کے ذریعے سے جا کر کسی حکمران کے اس کے ہاتھ میں دینی ہوتی ہے. آج عمران خان جس حلقے سے جیتا ہوا ہے, جب اللہ ہمیں کہتا ہے کہ اپنی امانت ہے لوگوں کے ہاتھ میں رکھیں, تو عمران خان جس حلقے سے جیتا ہوا ہے اس حلقے کے لوگوں کی ایک ووٹ کی پرچی 1 ارب روپے سے زیادہ ہو گئی ہے. اس لیے یہ امانت آپ نے امانت دار اور دیانتدار لوگوں کے ہاتھ میں رکھنی ہے. اور آنے والے الیکشن میں یہاں پر بہت خوبصورت آپ لوگوں نے پروگرام کیا ہے, آپ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ کی کل کائنات آپ کا اپنا پولنگ اسٹیشن ہوتا ہے, آپ نے محنت کرنی ہے, کمیٹیاں بنانی ہے یونین کونسل کے اندر, اور ابھی بلدیاتی الیکشن آپ کا آنے والا ہے, جہاں پر آپ نے نیبرہڈ کونسلوں کے اندر اور ولیج کونسلوں کے اندر اور تحصیل کے اندر اور میونسپل کمیٹی کے اندر آپ نے اپنے نمائندہ دوبارہ انتخاب کرنے ہیں, جو آپ کی گلیوں اور محلوں کو اور آپ کے ہاسپٹل کے لیے, آپ کے بچوں کی تعلیم کے لیے کام کریں گے. لیکن اگر آپ نے یہ امانت ایک مرتبہ پھر یہ کہا کہ میرا ووٹ میری مرضی, اور میں کہا کہ میرا مال میری مرضی, جیسے آج پاکستان میں یہ ایک بہت نعرہ لگ رہا ہے کہ میرا جسم میرا جسم مرضی, تو اگر آپ بھی یہ کہیں گے کہ میری پارٹی اور میرا جھنڈا, نہیں, ہم نے یہ کام نہیں کر رہی. تمام چیزوں سے بالا ہو کے ہم نے اپنی اس قوم کی امانت ایسے اہل لوگوں کے حوالے کرنی ہے تاکہ آپ کی اس تحقیق کی نظامت, تاکہ آپ کے ولیج کونسلوں کی جو نظامت یہ آپ کے ہاتھ میں آئے, امانت دار اور دیانتدار قیادت کے ہاتھ میں آئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اعرابی نے پوچھا تھا کہ متسا کہ قیامت کب واقع ہوگی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ضیعت الامانۃ, تو کہا فانتظر الساعۃ, کہ جب امانتیں ضائع ہونے لگیں گی تو قیامت کا انتظار کریں. اس کے بعد اس اعرابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امانتیں کیسے ضائع ہونے
ہو جائیں گی. کہا کہ اذا فصل الامر الى غیر اہلہ، کہ جب امور مملکت نااہل لوگوں کے حوالے کر دیے جائیں گے فانتظر الساعۃ، قیامت کا انتظار کیجیے. اس لیے ہم آپ سے یہ اپنے بھائیوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے پولنگ اسٹیشن پہ، اپنی یونین کونسل میں، اپنی تحصیل کے اوپر جو آج نئے لوگ یہاں پہ جماعت اسلامی کے اندر شامل ہوئے ہیں، آپ جماعت اسلامی کے لٹریچر کا مطالعہ کریں، نظریے کا مطالعہ کریں. اس لیے آپ ایک دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جو ہے زندگی عطا فرمائے گا، خوشحال زندگی عطا فرمائے گا، اسلامی پاکستان اور خوشحال پاکستان عطا فرمائے گا. اور جب انشاءاللہ آپ قبر کے اندر جائیں گے تو آپ کی نسبت صحابہ اکرام کے ساتھ ہوگی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلافت علی منہاج نبوت پہ میرے دین نے دوبارہ غالب ہونا ہے. ایک ایک حجرے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہونا ہے، چاہے خوشی سے کوئی مانے یا خوشی سے نہ مانے، لیکن یہ وقت آنا ہے. اس لیے میں میرے جناب محترم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پنڈی کے لیے ہمیں وقت دیا. لیکن ابھی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں پورے پاکستان میں بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، تو میرے جماعت محترم نے اب یہ اعلان کرنا ہے اگلے مہینے میں یا اس سے اگلے مہینے میں ہمیں راولپنڈی جاتے باغ میں یا پھر اسلام آباد کے اندر جانا ہوگا. تو آپ نے آج جتنے یہاں پر موجود ہیں اس تحصیل پہ اسے ڈبل اور ٹرپل کر کے آپ نے نکلنا ہے، تاکہ آپ دیکھیں باجوڑ میں کیسا جلسہ ہوا، خنیر میں کیسا جلسہ ہوا. آج ایک بہت بڑا جلسہ تھا جو کینسل کر دیا گیا اور کہا کہ سینٹر سراج سے وہاں نہیں جا سکتے، اور ہماری وہاں کی انتظامیہ نے کینسل کر کے عدالت کے اندر چلے گئے ہیں. اس لیے آپ کے اس راولپنڈی کے اندر اسلام آباد کے اندر ایک بہت بڑا ملین مارچ ہونے والا ہے، اس کے لیے آج سے آپ نے تیاری کرنی ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر سمت میں جلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا، ہر سمت میں جلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا. اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے، دنیا کو جگا کر دم لیں گے. سوچا ہے قدیر اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے. عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے. اب میں دعوت خطاب دینے چلا ہوں گجرات کی شخصیت کو جو جماعت اسلامی پنجاب کے قائد ہیں، جنہوں نے گجرات کی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھتے ہوئے ان چودھریوں کو للکارا کہ جن کو انقلاب کبھی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کر نظر آتا ہے، کبھی وہ عمران خان سے ڈاکو کا لقب پاتے ہیں اور کبھی عمران خان صاحب کو انہی ڈاکوؤں کے ساتھ مل کر تبدیلی نظر آتی ہے. میری مراد جناب ڈاکٹر طارق سلیم صاحب امیر جماعت اسلامی پنجاب. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. یہ تھوڑی سی تکلیف آپ کو کرنی ہے، یہ اسٹینڈ آپ یہاں لیں گے اوپر میڈیا والے اور اس میں بم والے کے جا رہے ہیں، تو یہ کھانے ذرا کارپیٹ کے لیے آپ کو قائم دیتے ہیں، تو اس کو بم والے کے جائیں گے. پاکیزہ سیاست ہے اجیار کردار جماعت اسلامی، سچی تبدیلی لانے کو تیار جماعت اسلامی. پاکیزہ سیاست ہے اجیار کردار جماعت اسلامی، سچی تبدیلی لانے کو تیار جماعت اسلامی. ظلم کے باغی ہیں ہر ظالم سے ٹکرائیں گے، سر کٹتا ہے وہ کٹ جائے، دستور اسلامی لائیں گے. سرکار دو عالم کا پرچم اس دھرتی پر لہرائیں گے. آپ کے تعلیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین. رہبر ملت
अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सेनेटर जनाब सिराजुल हक साहब, जमात इस्लामी जिला रावलपिंडी के काफले के सरार ब्रादर सईद आरिफ शिराजी साहब, इस मुल्क के मजदूरों और मेहनत कशों के कायद जनाब शमसुर रहमान सवादी साहब और राजा तनवीर साहब, इब्राहिम अहमद साहब, मेरे बहुत ही काबिल कदर बुजुर्गों और बहुत ही काबिल कदर माँ और बहनों, अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सेनेटर जनाब सिराजुल हक साहब, तहसील कोटा के अंदर तशरीफ लाए 250 खानदानों ने आज जमात इस्लामी ने शमूलियत का ऐलान किया है। इससे पहले तहसील मरी के अंदर 350 खानदानों ने जमात इस्लामी में शमूलियत का ऐलान किया है। ये शमूलियतों का सिलसिला कराची से लेकर खैबर तक, चित्राल के पहाड़ों से लेकर गवादर के साहिल तक, बिम्बर से लेकर खुगाम तक जारी है। लेकिन आपने सोशल मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए देखा होगा कि गुज़श्ता 2 हफ्तों के अंदर मालाकंड के अवाम ने अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान का जिस तरह इस्तेमाल किया, अवाम का हद निगाह तक इंसानों का ठाटे मारता हुआ समंदर राबरे मिलत अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान की गाद पर लब्बैक कह रहा था। और चंद दिन पहले बोनेर के अंदर इसी तरह इंसानों के ठाटे मारते हुए समुंदर ने जनाब सिराजुल हक की क़यादत पर अपने एतमाद का ऐलान किया।
मुझे पता है कि कोटा वालों तुम तो एटम बम के भी वारिस हो ना, तुम्हारे अंदर तो ताकत ही बड़ी है, एटमी ताकत से आपने जवाब देना है। नहीं, अभी आपने कुछ जोर कचा रही है, इसके बाद नारे नहीं आपसे निभाने, और ये नारे पता है आपके कांग्रेस से जा रहे हैं। ये ट्रम्प भी सुन रहा है, जो बाइडेन भी सुन रहा है, नरेंद्र मोदी भी सुन रहा है, और इमरान खान तक भी सोशल मीडिया जो है वो लाइव लाभ पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या है, और पता लगा तो एटम की ताकत है। तेरा मेरा रिश्ता क्या, वैसे मैं सच्ची गल तो दसा, दिल मेरा खुश हो गया, पर ये ताकत तुसी बचा के रखी हो, पता नहीं कदों बरतनी। कश्मीरियों से रिश्ता क्या, जिंदगी की कीमत क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, सिराजुल हक से रिश्ता क्या, सिराजुल हक से रिश्ता क्या, सिराजुल हक कलम बढ़ाओ, सिराजुल हक कलम बढ़ाओ। अच्छा, ये एक नारा आखिरी रह गया है, इस तरफ जितना तेल लगाएंगे मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ इस पर सवाब भी मिलेगा। अमेरिका का जो यार है, जो बिकने पर तैयार है, अमेरिका का जो यार है, इंडिया का जो यार है, नारे तकबीर। वो घड़ी आ नहीं पहुंची जिसका आप कई दिनों से इंतजार कर रहे थे। एक दो ऐलानात है, थोड़ी देरी पहले हमारे भाई हैं सरदार गुलमदास साहब, एक सैड खबर है, उनके चचा और ससुर फौत हो गए। हम सब लोग दुआ हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। मलक यासीन साहब जो इस साल के ऑनर भी है, आपको पता है कि वो एक्सीडेंट में उनकी दोनों टांगें फ्रैक्चर हो चुकी हैं। आप सब लोगों से गुजारिश है कि दिल से उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सेहतयाब करे। उसके अलावा यहाँ जलसा खत्म होने पर हाल के अंदर ही नमाज का इंतजाम किया गया है। जो लोग नमाज यहाँ पे अदा करना चाहें उनके लिए जगह इंशाल्लाह होगी, यहाँ पे जमात होगी, ईशा की जमात इंशाल्लाह। और दूसरा ऐलान अल खिदमत फाउंडेशन के सदर और जीआई यूथ के सदर से है कि वो अपनी टीम के हमरा आप लोगों को खाना खिलाएंगे। आपने अपनी सीटों से हिलना नहीं है, यहीं पे बैठे रहना है, इंशाल्लाह खाना आपको यहीं पे दिया जाएगा। अब मैं दूसरा जो बहुत सारे हमारे उलमाए किराम प्रोग्राम के दरमियान में शरीक हुए, हम उनको स्टेज पर नहीं बुला सके, उनका यहाँ से खुशमदीद नहीं कह सके, हम उनसे मादत ख्वाह भी हैं और इस प्रोग्राम में उनको दिल की अता गहराइयों से खुशमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि वो महसूस नहीं करेंगे। अब ना उस्मान भाई सपा बोलो पूछने और दंग दे क्यों, सपा बोलो पूछने और दंग दे क्यों, सुनते निजाम को संग दे क्यों, होन कोई मुतालिबाना जंग होएगी, सुनते खिलाफ होंगे जंग होएगी, फिर तुसी वोट के लुटेरे रुपाओगे, बांद्रा दे हक विच उस तरह पढ़ाओगे। हमें दाते खिलाफ दे रहे हूँ, जुल्म के खिलाफ इंसाफ की हिम्मत है। अभी जमात
एक दूसरे को खामोश करने की बजाय हर जुबान को खामोश हो जाए, और जिनके पास जब बैठने की जगह है चटाई पे वो बैठे, ताकि पीछे वाले लोग जो डिस्टर्ब हो। ये कोने के अंदर काफी लोग आगे हैं, ये वो साउंड से वो भी अगर आगे आ जाए थोड़ा सा, ताकि पीछे वाले लोग मेरे जमात को सुन जिस तरह रहा है कि आप आगे नशीन है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ब्रदर मोहतरम जनाब डॉक्टर तारिक सलीमी साहब, जनाब आरिफ शिराजी साहब, जनाब शमसुर रहमान स्वादी साहब, मेज़बान मोहतरम जनाब राजा तनवीर साहब, बिरादर इब्रार साहब, मोहतरम उलमाए किराम, इस अज़ीमशान मजलिस में शरीक मेरे बहुत ही मोहतरम भाइयों, वाजिबुल एहतराम माओ, बहनों और बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने बड़े शौक और मोहब्बत के साथ हमारा इस्तेक़बाल किया, हमारा इंतज़ार किया, हमें मोहब्बतों से नवाजा, और आपके चेहरों को देखकर मैं यकीन रखता हूँ कि आज इस इज्तिमा में आप लोगों की ये शिरकत बराए शिरकत नहीं है, बल्कि आप सब लोगों ने एक फैसला आज करना है। और आज जिन लोगों ने, जिन खानदानों ने, जिन शख्सियात ने, भाइयों ने और बहनों ने जमात इस्लामी में शमूलियत का ऐलान किया, मैं उसको भी खुशामदीद कहता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ जलगा करूँ, मैं आपके साथ मशवरे के लिए आया हूँ। मेरी वालिदा हॉस्पिटल में है, लेकिन मैंने उनसे भी मशवरा किया कि इस तरह का कोटा में आज इज्तिमा है, तो मैं आपके साथ रहूं या वहां जाऊं। तो उन्होंने कहा कि बाकी मेरे बेटे मेरे पास रहे और आप इस दीनी काम में शिरकत करके फिर मेरे पास आ जाए। तो मैं अपनी वालिदा से इजाज़त लेकर आपके पास आया हूँ, इस यकीन के साथ कि कहोटा की तरफ जितने कदम मैंने उठाए हैं और जितने लम्हे मैंने गुजारे हैं, ये जिहाद फी सबीलिल्लाह है और ये अल्लाह के रास्ते में है। तो मैं आप लोगों के खिदमत में हाजिर हूँ, खुसूसी तौर पर बहनों की खिदमत में भी, नौजवानों की खिदमत में भी, और मैं आपसे एक बहुत अहम मशवरा करना चाहता हूँ। मेरे रब का हुक्म यही है कि मुशावरत करो, वशाविरहुम फिल अमर, अपनी उमूर में, अपने मामलात में मुशावरत करो। वइज़ा अज़मता, जब आप लोगों को यकसुई हो जाए, फतवक्कल अलल्लाह, फिर अल्लाह पर तवक्कुल करो। तो मेरे ऊपर आपका
اور آپ پر میرا یہ حق ہے کہ ہم اپنی اس گھر کے حوالے سے جس کا نام پاکستان ہے، اس گھر کے حوالے سے جس میں آگ لگی ہے، اس گھر کے حوالے سے جس کے رہنے والے کے چہروں پر مایوسی ہے، ہم اس گھر کو کیسے بچائیں؟ یہ گھر ہم نے نہیں بنایا، یہ گھر اللہ کی امانت ہے۔ ہمارے کروڑوں مسلمانوں نے سب کچھ قربان کر کے اپنے جگر گوشوں کو، اپنے پیارے پیاری ماں بہن اور بیٹیوں کو قربان کر کے انہوں نے آپ کے لیے گھر بنایا تھا، لیکن آج اس گھر میں آگ لگی ہے۔ تو میں آپ سے اس لیے آیا ہوں کہ کیا ہماری قسمت میں رونا دھونا ہے، یا ہماری قسمت میں کوئی روشنی بھی ہے، یا ہماری قسمت میں امریکہ اور اس کے ایجنٹوں کی غلامی ہے، یا ہماری قسمت میں ساری انسانیت کی امامت بھی ہے، ساری انسانیت کو لیڈ کرنا، رہنمائی کرنا، ان تک روشنی پہنچانا، ان کو تہذیب سکھانا، ان کو توحید سکھانا، ان کو نماز سکھانا، ان تک قرآن پہنچانا، ان تک نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی پہنچانا، کیا ہمارا یہ بھی کام ہے؟ میرے پیارے بھائیوں اور نوجوانوں، آپ عام لوگ نہیں ہیں۔ دیکھیے، بڑے بڑے پہاڑوں سے آپ بہتر ہے، دریاؤں سے آپ بہتر ہے، چاند ستاروں سے آپ بہتر ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے ساتھ، چاند اور ستاروں کے ساتھ جنت کا وعدہ نہیں کیا۔ اللہ نے آپ کے لیے جنت تیار کی ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جام کوثر کے ساتھ آپ کے استقبال میں اور آپ کے انتظار میں ہے، آپ کی شفاعت کے لیے آپ کے انتظار میں ہے۔ آپ بہترین امت ہے، آپ ساری دنیا کے رہنمائی کے لیے ہیں، لیکن یہ رہنمائی کیسے ہم کر سکتے ہیں جب ہمارا اپنا گھر ٹھیک نہ ہو، جبکہ ہمارے اپنے معاملات اور اپنی صورتحال تباہ کن ہو، اور ساری دنیا ہماری مذاق اڑا رہی ہے۔ نہ ہمارے پاسپورٹ کا کوئی قدر، دنیا کے کسی بھی ایئرپورٹ میں ہم 22 کروڑ ہے، ہم اتنی پاور ہے، ہمیں اللہ نے دریاؤں سے نوازا، ہم پاکستان ہے، لیکن دنیا میں ہمارا پاسپورٹ 70واں نمبر پر ہے، یعنی صومالیہ سے بھی کمزور، اور بھوٹان سے بھی کمزور، نیپال سے بھی کمزور۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم پاکستان ہیں، ہمارے پہاڑوں میں اللہ نے ہمارے لیے خزانے رکھے ہیں، اللہ نے ہمیں 4 موسموں سے نوازا ہے، اللہ نے ہمیں زرخیز زمین سے نوازا ہے، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن ہم ہیں کہ آج ٹماٹر ایران سے، چینی میرے پیارے بھائیوں روس سے، چاول امارات سے، اور ساری دنیا کا حق محتاج۔ کل اگر آٹا نہیں پہنچا تو ہمارے گلیوں اور کوچوں میں لوگوں کو آٹا نہیں ملے گا، اس لیے حکومت نے خوشخبری دی کہ ہم ماسکو سے تمہارے لیے گندم خرید کے آ رہے ہیں۔ میرے دوستوں، میں آپ سے یہ مشورہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ رب کریم نے ہر اس نعمت سے آپ کو نوازا ہے جو ترقی کے لیے اور عزت کے ساتھ جینے کے لیے موجود ہے، تو پھر آپ ورلڈ بینک کا اور IMF کا مقروض کیوں ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، میں ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ گزشتہ دنوں میں ایک مجلس میں موجود تھا، میرے پاس ایک وفاقی منسٹر جناب شیخ رشید صاحب بھی موجود تھے۔ شیخ صاحب کو کرونا ہو گیا تھا، اس نے مجھے خود بتایا
کہ ایک انجیکشن کے لیے جو میرے لیے ضروری تھا، میں نے ایک حاضر سروس جنرل کو فون کیا اور اس نے میرے لیے کرونا کے علاج کی طور پر اس انجیکشن کا انتظام کیا۔ آپ مجھے بتائیں کہ شیخ رشید کا پہنچ، ان کے تعلقات جرنیل سے ہیں، جرنیل سے تھے، اس کو ایک انجیکشن مل گیا جس کی قیمت 3 لاکھ روپیہ سے زیادہ ہے، لیکن آپ کیا کریں گے؟ ایک غریب پاکستانی کیا کرے گا؟ اس لیے کہ اگر آپ کے جیب میں لاکھوں روپیہ نہیں ہے تو ہمارے ہسپیٹل میں غریب آدمی کے لیے علاج کا کوئی نظام نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور آپ کا بچہ جتنا بھی ذہین کیوں نہ ہو، لیکن اگر آپ کے جیب میں پیسہ نہیں ہے، وہ کسی اعلیٰ اسکول، اعلیٰ تعلیمی ادارے میں سبق حاصل نہیں کر سکتا۔ میرے پیارے بھائی، اگر آپ کی بیوی نے، آپ کی ماں نے اپنے زیورات بیچ کر اپنے بچے اور بچی کو پڑھایا بھی، لیکن اگر کسی ایم پی اے اور کسی ایم ایل اے اور سینیٹر کے ساتھ ان کے تعلقات نہیں ہیں تو صلاحیت اور میرٹ کے باوجود بھی ان کو نوکری نہیں ملے گی۔ میرے دوستو، میرے پیارے بھائیوں، میرے بہنوں، یہ کیسا پاکستان ہے؟ کل میں گیر کی طرف وہاں سے آ رہا تھا، راستے میں لوگوں نے بازار بند کیا، میں نے پوچھا تو بتایا کہ یہاں 2.5 سال کی بچی اغوا ہو گئی اور 5 دن بعد ان کی لاش ملی۔ چارسدہ میں 5 سال کی بچی اغوا ہو گئی اور 2 دن کے بعد بے عزتی اور بے حرمتی کے بعد ان کی لاش ملی۔ یہ ہمارے فاطمہ بیٹی ہے، یہ ہمارے نور بیٹی ہے، یہ ہمارے قصور کی زینب بیٹی ہے۔ کراچی ہو، سندھ ہو، پنجاب ہو، بچیاں اغوا ہو رہی ہے، عصمت دری ہو رہی ہے، اور پھر ان کی لاشیں، کبھی تو جلی ہوئی لاشیں ان کے والدین کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ ہم پاکستان ہے، یہ حیات بلوچ ہے، بلوچستان کی ایک باغ میں کام کر رہا ہے، ان کی والدہ بھی ان کے ساتھ کام میں مصروف ہے۔ یہاں کے لوگوں نے ان کو پکڑا، سرکاری درندوں نے، اور ماں کے سامنے، بلکہ ماں کا دوپٹہ لے کر پہلے ان کے ہاتھ اور پیر باندھ دیے اور پھر اس کو ان کے سامنے قتل کر کے ان کی لاش ماں کے حوالے کی گئی۔ یہ پاکستان ہے، نقیب اللہ محسوس گزاری۔ میرے دوستو، اس طرح تو جنگلوں میں بھی نہیں ہو رہا ہے، اس طرح تو درندے بھی نہیں کرتے ہیں۔ درندہ بھی کوئی ایک شکار کے بعد پھر آرام کے ساتھ سو جاتا ہے جب تک دوبارہ بھوک نہ لگے۔ کیا اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا کہ جب تمہارے معاشرے میں ظلم تھا، جب تمہارے معاشرے میں خون کی ارزانی تھی، جب کہ تمہارے معاشرے میں ماں بہنوں اور بیٹیوں کی عصمت دری عام تھی، جب تمہارے معاشرے میں غریب کی آنسوں کی کوئی قیمت نہیں تھی، تو آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ ظالموں کا ساتھ دے رہے تھے، آپ درندوں کے سب پہ کھڑے تھے، آپ جاگیرداروں کو سپورٹ کر رہے تھے۔ میرے دوستو، میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں، میں جانتا ہوں 73 سال گزر گئے، آپ لوگوں نے مسلم لیگ کو ووٹ دیا، اور ایک بار نہیں بار بار دیا ہے۔ آپ لوگوں نے پیپل پارٹی کو ووٹ دیا، اور ایک بار نہیں بار بار دیا ہے۔ آپ لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، تبدیلی کے نام پر ووٹ دیا، اور بڑے محبت کے ساتھ ووٹ دیا، لیکن آپ کی تقدیر
اب بھی نہیں بدلی، آپ کے صبح شام میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، آپ کی مصیبتوں میں کوئی کمی نہیں آئی۔ آج بھی کسان رو رہا ہے، اور جب رونے دھونے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، لاہور کی طرف بڑھتا ہے، تو پھر وہی لوگ اپنے دوست کی لاش، لنگر یار کی لاش کو اٹھا کر واپس گھروں کو پہنچ جاتے ہیں۔ آپ کے اس ملک میں کاشتکار رو رہا ہے، خون پسینہ دے کر جب کوئی گندم اور کوئی چاول اور کوئی مکئی اور کوئی پٹسن تیار ہوتا ہے، اس کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ وہ اپنے فصل کو ادھر جلانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس ملک میں مزدوری کرتا ہے، خون پسینہ دیتا ہے، اور جو کارخانہ ہے اس کی کمائی میں وہ شریک نہیں ہے کہ کاشتکار فصل اور زمین کے پیداوار میں شریک نہیں ہے۔ یہ ظلم کا نظام، یہ جبر کا نظام، یہ اندھیروں کا نظام، یہ استحصال کا نظام، یہ کون تبدیل کرے گا؟ یہ کون اس کو ختم کرے گا؟ آپ انہی لوگوں سے توقع رکھتے ہیں جن لوگوں نے تمہارے اوپر اسی نظام کو مسلط کیا ہے۔ آج پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کی لڑائی ہے، یہ لڑائی آپ کے لیے نہیں ہے۔ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کی لڑائی، ان کے اختلافات وہ تعلیمی پالیسی پر نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کو تعلیم ملنی چاہیے، کشمیر پالیسی پر نہیں ہے جو موجودہ حکومت نے انڈیا کے حوالے کیا۔ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کی لڑائی خارجہ پالیسی پر نہیں ہے کہ پاکستان آج ساری دنیا میں تنہا کیوں کھڑا ہے۔ ان کی لڑائی صحت کی سہولیات کے اویلیبلٹی پر نہیں ہے کہ پاکستان میں غریب آدمی کو ہسپیٹل میں ₹2 کا ڈسپرنگ کیوں نہیں ملتا۔ ان کی لڑائی اقتدار کے لیے ہے، ان کی لڑائی مفادات کے لیے ہے، ان کی لڑائی غربت کے خاتمے کے لیے نہیں ہے، ان کی لڑائی مہنگائی کو دفن کرنے کے لیے نہیں ہے، ان کی لڑائی روزگار کی فراہمی کے لیے نہیں ہے۔ ان کی لڑائی اس لیے ہے کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، انہوں نے آج دودھ کا بوتل عمران خان کے منہ میں رکھا ہے تو ان کی منہ سے کیوں چھین لیا ہے؟ اس دودھ کے بوتل کے لیے لڑائی ہے، وہ فیڈر کے لیے لڑائی ہے۔ میری لڑائی، میرا جنگ، میرے ساتھیوں کا جنگ یہ عوام کے لیے ہے، کاشتکار کے لیے ہے، مزدور کے لیے ہے، غریب کے لیے ہے۔ میرے دوستو، میں جانتا ہوں کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے، اس لیے کہ میں آپ کی طرح ایک غریب اور عام انسان ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ غریب کے دن کیسے گزرتے ہیں۔ غریب کا باپ بیمار ہو جائے کیا علاج کا انتظام ہے؟ میری لڑائی غربت کے خلاف، میری لڑائی مہنگائی کے خلاف، میری لڑائی بے روزگاری کے خلاف، میری لڑائی اس ملک میں موجود سودی کافرانہ نظام کے خلاف۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ میرے عدالتوں میں جج کے ہاتھ میں انگریز کا نہیں، قرآن حکیم کا کتاب ہونا چاہیے۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ میرے ملک میں غریبوں کے لیے اور مالداروں کے لیے علیحدہ تعلیمی ادارے نہیں، میں یکساں نظام تعلیم اور ایک کتاب چاہتا ہوں جس کتاب میں صدر پاکستان کا بیٹا پڑھے، اسی کتاب میں کہوٹا بازار کے ایک چوکیدار کا بیٹا بھی پڑھے، تاکہ پتہ چلے کہ کون قابل ہے کون قابل نہیں ہے۔ تنویر بھائی نے بتایا سڑکیں کنڈر بن گئے، پیسہ تو بہت آیا، وہ پیسہ کہاں گیا؟ انہوں نے بتایا کہ ہوٹا کے لوگوں کو صاف پانی نہیں ملتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پانی کہاں گیا؟ یہاں تو 5 دریاؤں کا پنجاب ہے، اگر پنجاب کے لوگوں کو پانی نہیں ملتا ہے، بلوچستان کے لوگوں کو کیسے ملے گا؟ خیبر کے لوگوں کو کیسے ملے گا؟ میرے دوستو، اس لیے کہ اس ملک میں کوئی حکومت نہیں ہے
یہ جو 2-3-4 وزرائے اعلیٰ ہے یہ بھی رپورٹ ہے، رپورٹ میں یہ بات کر سکتے ہیں، میں ان کو سوچنے کی آزادی ہے، یہ رپورٹ کی بنیاد پر چلتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ 800 دن گزر گئے یہ ڈیلیور نہیں کر سکے، 6 مہینے گزر گئے، آپ کے وزیر اعلیٰ نے ملتان کا دورہ کیا، صحافیوں نے پوچھا کیا کرنا ہے، انہوں نے کہا بس آہستہ آہستہ سیکھ رہا ہوں۔ تو ان 5 سالوں میں بزدار صاحب سیکھ رہے ہیں، تو بابا اگر آپ نے سیکھنا ہے بزدار صاحب تو آپ کو وزارت اعلیٰ کی کرسی پر نہیں بیٹھنا چاہیے، آپ کو پرائمری سکول میں جا کر کرسی پر بیٹھنا چاہیے، وہاں لینا چاہیے۔ آیا سراج الحق آیا، آیا سراج الحق، آیا سراج الحق، ظالم کے مقابل، آیا سراج الحق، ظالم کے مقابل، عادل کرانے، انصاف کرانے، ظالم کو مقابلے، آیا سراج الحق، آیا سراج الحق۔ تمہارا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تمہارے پسینے کا مذاق، تمہاری محبتوں کا مذاق، تمہارے ووٹ کا مذاق، لوگ رو رہے ہیں آٹا نہیں ملتا، 78 روپے فی کلو آٹا ہے، لوگ رو رہے ہیں گھی نہیں ملتا، 250 روپیہ فی کلو ہے، لوگ رو رہے ہیں دال نہیں ملتا، 230 روپیہ فی کلو، لوگ رو رہے ہیں چینی نہیں ہے، اور وزیر اعظم کہتے ہیں صبر کرو، اور وزیر اعظم کہتے ہیں کہ سکون آپ کو قبر میں ملے گا، آپ صبر کریں قبر میں سکون ملے گا۔ 500% دوائیوں کی قیمت میں اضافہ کیا، یہ کہتے ہیں صبر کرو مجھے کوئی اور موقع دو۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ پیپل پارٹی، مسلم لیگ اور پی ٹی آئی یہ ایک جیسے لوگ ہیں، یہ 3 پارٹیاں نہیں ہیں، یہ ایک پارٹی ہے جس کے 3 مختلف نام ہیں، رنگ بدلتے ہیں، چہرے بدلتے ہیں، جھنڈے بدلتے ہیں، لیکن اس کے کردار میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میرے دوستو، میں دلیل کے ساتھ بات کرتا ہوں، اگر میں بات کروں کہ اس دنیا میں اگر کوئی عزت ہمیں ملی ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، اور جو ہمیں اپنی ماں باپ سے زیادہ پیارا، اور ہمارے ماں باپ اس پر قربان ہوں، آج فرانس نے ان کی شان میں گستاخی کی، کسی مسلمان حکمران نے غیرت نہیں کیا، اور آج بھی فرانس کا سفیر اسلام آباد میں موجود ہے، یہ شرم کی بات نہیں ہے۔ آپ کے والد کا مذاق اڑاتا ہے، آپ کی والدہ کی دوپٹے کو ہاتھ لگاتا ہے، تو آپ تو کہتے ہیں کہ میری بےعزتی ہو گئی، لیکن آج ماں باپ سے پیارا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کارٹون بنائے گئے، لیکن ان کا سفیر بھی آج تک اس حکومت نے اپنی اسلام آباد سے نہیں بگایا۔ کاش ہمارے 7 اسلامی ممالک اپنے 60 سفارت خانوں سے ان سفیروں کو نکالتے تو فرانس عالم اسلام سے پورے 2 ارب مسلمانوں سے معافی مانگتا، کبھی اس طرح پھر جرأت نہ کرتا۔ لیکن میں ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں، آپ کی اس ملک میں آسیہ نامی خاتون نے ایک توہین کیا تھا، جس کے نتیجے میں وہ جیل میں گئی، اور اسی کے حوالے سے جب ایک گورنر اس خاتون سے ملنے جیل گیا تو اس نے وہاں اعلان کیا، اس گورنر کا نام سلمان تاثیر تھا، کہ اگر مجھے اختیار ملا تو میں قانون سے 295 کا خاتمہ کروں گا، جس میں توہین رسالت کے مرتکب فرد کے لیے پھانسی کی سزا ہے۔ آج اس حکومت نے، پی ٹی آئی کی حکومت نے، اس آسیہ کو پوری پروٹوکول کے ساتھ مغرب کے دباؤ پر
مغرب بھیجا. آج وہ وہاں جا کر بڑے بڑے حکمرانوں سے ملتے ہیں. آج وہ آسیہ باہر کی دنیا میں VIP بن گئی ہے. ان کو لوگ ہار پیش کر رہے ہیں, انعامات دے رہے ہیں. اس کا کارنامہ یہی ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. لیکن اس حکومت کا یہ کارنامہ ہے, اور پرانے مسلم لیگ کی حکومت کا یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے ممتاز قادری جو عاشق رسول تھا رات کے اندھیروں میں پھانسی کیا. آپ لوگ بھول گئے, یاد ہے آپ کو؟ بھول گئے, یاد ہے؟ پھانسی دیا. اور پھر کیا اس حکومت نے ریڈیو اور ٹیلی ویژن اور میڈیا کو پابند کیا کہ ممتاز قادری کے جنازے میں کوئی شرکت بھی نہ کرو. جرم کیا تھا اس لیے کہ وہ عاشق رسول تھا. میرے دوست, یہ حکومت دیکھے, اس حکومت نے آپ بھوک سے مر رہے ہیں, آپ کے لیے کوئی ڈسپرین کی دوائی نہیں ہے, لیکن اس حکومت نے 100 ملین روپے اسلام آباد میں ایک مندر کی تعمیر کے لیے بجٹ میں رکھے. ہم نے جب پوچھا کہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور آپ مسلمانوں کا پیسہ, مسلمانوں کی دولت, بیت المال کا پیسہ مندر پہ لگا رہے ہیں, یہ تو کسی بھی قانون میں, قرآن اور حدیث میں اس کی اجازت نہیں ہے تمہیں. اس حکومت نے کہا کہ ہم نے تو 100 ملین رکھے ہیں, لیکن مسلم لیگ کی حکومت نے 200 ملین سے زیادہ قیمت کی زمین مندر کے لیے خاص رکھی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ موجودہ حکومت اور سابق حکومتوں میں کیا فرق ہے؟ اس حکومت نے بزدلی کا مظاہرہ کیا. ہمارے شاہین صفت ایئر فورس کے نوجوانوں نے ابھینندن کو گرفتار کیا, 48 گھنٹے بھی ساتھ نہیں رکھ سکے, اور مودی نے کہا کہ میرے کہے بغیر یہ آدمی رہا کرے, ورنہ میں ان کے ساتھ دیکھتا ہوں. اور ہمارے حکمران رنگ ان کے زد ہو گئے, کب کب ان پہ تائے ہو گئی, اور وزیر اعظم نے کہا کہ میں ان کو رہا کرنے کا حکم دیتا ہوں. اور اگلے دن ہمارے مشترکہ اجلاس میں کہا کہ 2 دنوں سے میں مودی کو ٹیلی فون کر رہا ہوں, لیکن مودی میرا ٹیلی فون اٹینڈ نہیں کرتا. 22 کروڑ عوام کا وزیر اعظم, ایک ایٹمی پاور پاکستان کا وزیر اعظم ایک بڑھیا کو فون کرتا ہے, وہ اس کا فون نہیں اٹھاتا, شرم کی بات ہے. لیکن ابھینندن کو PTI کی حکومت نے ان کے حوالے کیا, اور آج وہ مونچوں کو داؤ دے کر گلی گلی پھر رہا ہے کہ پاکستان کی اوقات کیا ہے تو مجھے جیل میں رکھ لے. لیکن سابق حکومتوں نے لاہور دن کے روشنی میں 3 آدمیوں کو شہید کرنے والا ریمنڈ ڈیوس کو گرفتار کیا, 45 دن اڈیالہ جیل میں رکھا, پروٹوکول کے ساتھ رکھا, اور پھر پوری پروٹوکول کے ساتھ ریمنڈ ڈیوس کو امریکہ کے حوالے کیا. اور وہ وہاں جا کر لوگوں کو بتاتے تھے کہ میں نے اس طرح ایک ریوالور سے پاکستانی کو مارا, پھر دوسرے کو مارا, اور پھر جیل میں جب میں گیا تو میں نے آرڈر دیا کہ اذان بند کرو, یہ میری نیند میں خلل کا باعث ہے. میرے دوستو, سابق غلاموں میں اور آج کے غلاموں میں رد کی برپا رکھنا کرنا, جو پرکھ کرتا ہے وہ سمجھتا نہیں ہے. اس لیے میں ان کے ساتھ نہیں ہوں. PDM جانے, ان کا کام جانے, اور موجودہ حکومت بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ایک ہی در کے غلام ہے. امریکہ کے ڈکٹیشن پر یہ سب چلنے والے ہیں. اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں. آج مسلم لیگ والے کہتے ہیں لاپتہ افراد ہے اور اس کو بازیاب کرنا چاہیے. گزشتہ دنوں کوئٹہ میں جلسہ تھا, جناب نواز شریف صاحب نے فرمایا کہ مجھے رونا آتا ہے کہ بلوچستان کے لوگ لاپتہ ہو گئے ہیں اور وہ پتہ نہیں کن غاروں میں پڑے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں
کہ آج کی حکومت نے بھی لوگوں کو لاپتہ کیا، اور یہی کام پیپل پارٹی اور مسلم لیگ والی بھی کرتے تھے۔ ان کے دور میں بھی ہزاروں لوگ لاپتہ، ان کے دور میں بھی ہزاروں لوگ لاپتہ۔ کوئی فرق آپ کو نظر آتا ہے؟ میرے دوستو، اس لیے اب اس دھرتی کو ایک انقلاب کی ضرورت ہے، ایک حقیقی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اللہ نے پاکستان میں جماعت اسلامی کو موقع دیا، ہم تعلیم کو مفت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں جماعت اسلامی کو موقع دیا، ہم علاج کو مفت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں جماعت اسلامی کو موقع دیا، ہم سودی نظام کو ختم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جماعت اسلامی کو موقع دیا تو کسی بھی مظلوم کے لیے ضروری نہیں ہے کہ خود اپنے پیسوں سے وکیل رکھے، ریاست اور حکومت اس کی وکالت کرے گی۔ میرے دوستو، ایک عدل اور انصاف پر مشتمل نظام چاہتا ہوں۔ جماعت اسلامی نے ہمیشہ آپ کے لیے قربانی دی۔ آپ پر کرونا وائرس کے وبا تو جماعت اسلامی آپ کے در اور آپ کے چوک اور چوراہوں میں آپ کے ساتھ کھڑی تھی۔ سیلاب اور زلزلے کا زمانہ یاد ہے، جماعت اسلامی ہم میدان میں کھڑے تھے۔ میرے دوستو، جب خدمت بھی کرتے ہیں، ساری دنیا کہتی ہے کہ جماعت اسلامی دیانتدار جماعت ہے، ہم پاکستان کو ایک پرامن پاکستان بنا سکتے ہیں، اور پرامن پاکستان بنانے کے لیے افراد کے نہیں، خاندانوں کے نہیں، جاگیرداروں کے نہیں، کرب سرمایہ داروں کے نہیں، قانون کی حکمرانی کی ضرورت ہے، جس میں ایک صف میں محمود اور ایاز نظر آ جائے، تب اس ملک کو ترقی ملے گی۔ اس لیے میرے دوستو، میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، کل بھی اس ملک کا بڑا مسئلہ کرپشن تھا، اور آج بھی اس ملک کا بڑا مسئلہ کرپشن ہے۔ موجودہ حکومت کہتی ہے ہم سمارٹ لاک ڈاؤن کرتے ہیں، اسی طرح اس ملک میں سمارٹ کرپشن سسٹم جاری ہے۔ پہلے لوگ ناجائز کام کے لیے پیسے دیتے ہیں، پی ٹی آئی کی حکومت میں لوگ جائز کاموں کے لیے بھی پیسے دینے پر مجبور ہے۔ بس میرے دوستو، یہ حکومت کیا ہے؟ آپ کا آٹا کھا گئی، آپ کی چینی کھا گئی، آلو کھا گئی، ٹماٹر کھا گئی، جنگلات کھا گئی، اور سب سے بڑی یہ کہ قوم کی غیرت اور عزت کھا گئی اور ہضم کر گئی۔ اب ان کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالنے کا وقت آیا ہے۔ اس لیے کل میں بنیرتا، اس سے پہلے باجوڑتا، 15 تاریخ کو میں دیر جا رہا ہوں، دیر بارہ، اس کے بعد سوات آ رہا ہوں، اور اس طرح چلتے چلتے میرا یہ قافلہ بالآخر اسلام آباد تک پہنچے گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ کو مانگنا نہیں ہے حکومت سے، جو کچھ ہے یہ آپ کا ہے۔ ان لوگوں نے باہر سے نہیں لایا ہے، یہ ادھر کما کر باہر لے جاتے ہیں۔ گزشتہ دنوں عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو قوم کے مسائل کا کیا پتا، اس لیے کہ ان کے اپنے بچے تو لندن میں پڑھتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ کیا عمران خان صاحب تمہارے اپنے بچے کہوٹا کے پرائمری اسکول میں پڑھتے ہیں؟ اس لیے میرے دوستوں، ایک جیسے لوگ ہیں، ان کا کلچر ایک جیسا ہے۔ تو میں ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کا سپورٹ اور ووٹ، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے ساتھ ایک امانت ہے۔ میں آپ نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے بازو میں یہ جو طاقت ہے، یہ کا مسلمان آپ کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اس قوم کو ایک اچھی قیادت دے دے، ایک ایسی قیادت جو ڈرنے والی، جھکنے والی، دبنے والی،
ڈرنے والی نہ ہو، اللہ پر ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر یقین رکھتا ہو۔ تو نوجوانوں، آپ لوگوں نے آج ہماری اس جلسے میں شرکت کی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں ہم سب خطا کار لوگ ہیں، ہم سب گناہگار لوگ ہیں، اور اللہ راضی ہوتا ہے توبہ کرنے پر، استغفار کرنے پر۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا اے میری قوم توبہ کرو، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ آپ فرمائے گا۔ اور پھر حضرت نوح نے اپنے قوم سے کہا تھا وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تمہارے اوپر بارشیں بھی ہوگی۔ اور پھر نوح نے فرمایا تھا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہیں اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازے گا، مال سے نوازے گا، اور تمہاری زراعت کو بہتر بنائے گا، اور تمہاری نہروں میں پانی بہا کر اللہ تعالیٰ تمہاری اریگیشن کو بہتر بنائے گا۔ لیکن شرط یہی ہے کہ اپنے اعمال کا توبہ کر لو۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہوٹہ کے لوگوں، آج کا یہ اجتماع اپنی زندگی میں انقلاب کا ذریعہ بنا دے، تبدیلی کا ذریعہ بنا دے، اور میرے ساتھ مل کر اللہ کے حضور ایک سچا وعدہ کرے اور سچا توبہ کرے کہ جو کچھ ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور ہم آئندہ قدم اٹھائیں گے تو اسلامی نظام کے لیے ووٹ دیں گے، تو اسلامی نظام کے لیے سپورٹ دیں گے، تو اسلامی نظام کے لیے جھنڈا اٹھائیں گے، تو اسلامی نظام کے لیے، اور جب تک ہماری جان ہے اس ظلم اور جبر کے نظام کے ساتھ ہم لڑیں گے، لڑ کر یا تو اس نظام کو تبدیل کریں گے، اور یا لڑ کر اللہ کے پاس جائیں گے کہ اللہ جتنی صلاحیت آپ نے دی تھی میں نے تمہارے راستے میں، اللہ کے راستے میں قربان کیا ہے۔ تو کہوٹہ کے لوگوں، اے میرے پیارے بھائیوں، میرے بہنوں، اگر آپ لوگوں کو میرے اس بیانیہ پر ایک پی ڈی ایم کا بیانیہ ہے کہ ہم ہی حکومت دے دے، ایک پی ٹی آئی کی بیانیہ ہے کہ بہت مزہ دے رہا ہے، ہمیں نہ چڑھے، ملنگات کو نہ چڑھے، ایک میرا بیانیہ ہے کہ پاکستان اللہ کا گھر ہے، اس گھر میں اللہ کا نظام چاہیے۔ تو جو لوگ شوق سے، شعور کے ساتھ، ضمیر کے ساتھ میرے سلوگن کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں وہ اپنی جگہوں پر کھڑے ہو، تاکہ ہم اللہ سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ اور ہاتھ اٹھا لے، اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا لے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا توبہ قبول فرما، اللہ تعالیٰ ہماری گناہوں کو معاف فرما، اللہ تعالیٰ چھوٹے اور بڑے غلطیوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ ہم ووٹ دیں گے اسلامی نظام کے لیے، اللہ وعدہ کرتے ہیں سپورٹ دیں گے نبی مہربان کے نظام کے لیے۔ اللہ ماں اور بہنوں پر رحم فرما، نوجوانوں اور بزرگوں پر رحم فرما، ہمارے دلوں کو منور فرما، آنکھوں کو بصیرت اور بصارت عطا فرما، قدموں کو اللہ کے راستے میں استقامت عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، زمانے کے فتنوں سے بچا دے، اور جتنے لوگوں نے آج شرکت کی اور وعدہ کیا اللہ مرنے تک اس وعدے کو نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ہے، اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔